प्रोग्राम के प्रोड्यूसर हैं इनाम अहमद सोमरो और मैं आपका मेज़बान मनाजिर हुसैन। मकबूजा कश्मीर की सूरत हाल के हवाले से आज के अपडेट से आपके साथ हम शेयर करते चलेंगे। गैर कानूनी ज़ेर कब्ज़ा जम्मू व कश्मीर में भारत अक़वाम मुत्तहिदा के तस्लीम शुदा हक़ खुदरादियत के हसूल के लिए कश्मीरियों की जद्दोजहद को दबाने के लिए मुनज़्ज़म नस्ल कुशी कर रहा है। कश्मीर मीडिया सर्विस के मुताबिक भारतीय फ़ौजियों ने गुज़श्ता 3 दिनों के दौरान बारामूला, कुलगाम और राजौरी अजला में जाली मुकाबलों में एक 60 साला शख्स समेत 8 कश्मीरियों को फायरिंग करके शहीद किया। मासूम लोगों का कत्लेआम मकबूजा जम्मू व कश्मीर में मकामी आबादी को ख़त्म करने के नरेंद्र मोदी की ज़ेर क़यादत भारतीय हुकूमत और इसकी हिंदुत्व एस्टेब्लिशमेंट के मज़मूम मंसूबे का हिस्सा है। श्रीनगर में सियासी तज्ज़ियाकारों और सिविल सोसाइटी के अरकान ने सहाफ़ियों से बात करते हुए अफसोस का इजहार किया कि कश्मीरियों को उनके नाकाबिल तनसीख हक़ खुदरादियत का मुतालबा करने की, जिसकी उन्हें अक़वाम मुत्तहिदा ने ज़मानत भी दे रखी है। गुफ्तगू के सिलसिले का आगाज़ करेंगे। हमें ज्वाइन किया है डॉक्टर सारिया साहिबा ने। आप असिस्टेंट प्रोफेसर हैं और ह्यूमन राइट्स एक्टिविस्ट फॉर कश्मीर हैं। अस्सलाम वालेकुम डॉक्टर साहिबा। जी वालेकुम अस्सलाम। बहुत शुक्रिया आपके वक्त के लिए डॉक्टर साहबा। मकबूजा कश्मीर की सूरत हाल के हवाले से सबसे पहले तो बात करना चाहूँगा ह्यूमन राइट्स वायलेशन के हवाले से कि एक तवील जो है वो हिस्ट्री है, तवील तारीख़ के साथ साथ फिर दहाइयाँ गुज़र चुकी हैं और गुज़रते वक्त के साथ भारत की जानिब से ये मज़मूम और ओछे हथकंडे जो हैं बढ़ते चले जा रहे हैं। उसमें मजहबी इंतहा पसंदी हो, रियासती सतह पर काले क़वानीन का नफाज हो और कश्मीरियों का कत्लेआम हो, मावराए अदालत कत्ल हो, जाली मुकाबले हों। तो इतने बड़े पैमाने पर इंसानी हकूक़ की इन खिलाफ वर्जियों के हवाले से जो एमनेस्टी इंटरनेशनल, इंसानी हकूक़ की दीगर आलमी तंजीमें, अक़वाम मुत्तहिदा और इंटरनेशनल कम्युनिटी, उनका जो रद्द-ए-अमल है वो बड़ा ही काबिल अफसोस है। इस पर आपकी क्या राय है? बहुत बहुत शुक्रिया, आपने मुझे मौका दिया कि मैं इस सुलगते हुए मौजू के ऊपर बात कर सकूं। ह्यूमन राइट्स वायलेशंस या इंसानी हकूक की पामालियाँ जो जम्मू और कश्मीर में गुज़श्ता 75 साल से जारी हैं, उनमें मोदी हुकूमत के आने के बाद इंतहाई शिद्दत आ गई है और इसके साथ साथ ही हमने एक नया पैटर्न भी देखा है, नई टेक्निक्स देखी हैं ह्यूमन राइट्स वायलेशंस की। पहले जो है मावराए अदालत कत्ल, रेप एज अ वेपन ऑफ वॉर और मैस किलिंग्स, मैस ग्रेव, ये चीजें हम देखते आए हैं। अब हमने एक बहुत ही खास तकनीक के जरिए किया गए मुख्तलिफ किस्म के इकदाम हम देख रहे हैं जो कि मोदी हुकूमत कर रही है और उनमें एक तरीकाकार जो है वो है स्लो मोशन जेनोसाइड का, यानी कि आहिस्ता आहिस्ता कश्मीरियों की नस्ल कुशी की जाए। बेसिकली मकसद ये है कि कश्मीर के अंदर से जो इंडिजिनियस, जो कि वहाँ के रहने वाले कश्मीरी हैं, उनको किसी ना किसी तरीके से ख़त्म कर दिया जाए। उसके उन्होंने कई तरीके अब निकाले हैं। उनमें से एक तरीका ये है, और हमने देखा कि बारामूला, कुलगाम और राजौरी में अभी रिसेंटली पिछले एक हफ्ते में, नवंबर के महीने में 8 कश्मीरियों का जो है वो कत्लेआम किया गया। ना सिर्फ कत्लेआम किया गया बल्कि उनकी प्रॉपर्टीज को भी जलाया जाता है, कंफिस्केट किया जाता है। तो ये एक खास किस्म का पैटर्न है जिसके जरिए कश्मीर के ऊपर से ना सिर्फ कश्मीरियों का जो दावा है, कश्मीर की जमीन का दावा है, बल्कि वहाँ पे जो आबाद कश्मीरी हैं उनको मेजॉरिटी से माइनॉरिटी में शिफ्ट करना या उनकी अक्सरियत को अकलियत में बदलने की एक मजमूम कोशिश है। और ये तमाम चीजें जो हैं, ये अगर हम देखें जो कि वियना डिक्लेरेशन प्रोग्राम ऑफ एक्शन है या हमारे सामने जो मुख्तलिफ करारदादें हैं, उनके अंदर ये बहुत साफ लिखा गया है कि आप जो किसी भी कॉन्फ्लिक्ट जोन जो होता है उसकी डेमोग्राफी को चेंज नहीं कर सकते। तो अगर वो डायरेक्ट डेमोग्राफी नहीं चेंज कर सकते तो अब वो यूं इस तरह से कि कश्मीरी नौजवानों का कत्ल किया जाए, उनको पकड़ा जाए और उनको इनकाउंटर्स के नाम पे, नेशनल इन्वेस्टिगेशन जो उनकी एजेंसी है वो इनकाउंटर्स के नाम पे उनको जो है उनका कत्लेआम कर रही है जी। और नोटिस लेने की जरूरत है आलमी बरादरी को,
سخت نوٹس لینے کی ضرورت ہے، کیونکہ یہ ایک بیک برنر پہ پڑا ہوا ایشو ضرور ہے، لیکن یہ کبھی بھی جو ہے وہ نہ صرف انسانوں کا مسئلہ ہے بلکہ دو نیوکلیئر پاورز کے درمیان ایک بہت قدیم تنازع بھی ہے. تو ہمیں ان سب چیزوں کا خیال رکھتے ہوئے کوشش کرنی چاہیے کہ عالمی برادری اس پہ بھی توجہ دے. رائٹ. اچھا ڈاکٹر صاحب، اس کے علاوہ مقبوضہ کشمیر کی صورتحال پہ اگر ہم بات کرتے ہیں تو ہندوتوا اور RSS کا ایجنڈا جو ہے ہم دیکھ رہے ہیں کہ طویل عرصے سے نافذ کرنے کی کوشش کی جا رہی ہے. دنیا تو مذہبی رواداری کو پروموٹ کرنے کے حوالے سے دعوے کرتی ہے، لیکن بھارت کے جو اقدامات ہیں وہ اس کے کلی برعکس ہیں. سو اس حوالے سے آگاہ کیجیے گا کہ RSS کا ایجنڈا، ہندوتوا کا یہ ایجنڈا، یہ مذہبی انتہا پسندی جو ہے، اس کو آپ کس طرح دیکھتی ہیں؟ دیکھیں، جس طرح ابھی آپ نے پہلے بات کی کہ کشمیر کے اندر اگر اوور آل انڈیا کی بات کی جائے تو وہ تو ہمیں نظر آتا ہے کہ انٹالرنس جو ہے یا ہندوتوا کا جو ان کا ایک نظریہ ہے کہ انڈیا جو ہے وہ صرف ہندوؤں کے لیے ہے، اس کے تناظر میں تو وہ ہر قسم کی ہم نے دیکھا جو ہے 7 سسٹر اسٹیٹس میں کیا ہوا، یہ ساری چیزیں تو ہو رہی ہیں. لیکن اگر کشمیر کے اوپر اس کے اوپر اگر گہری نظر سے ہم کشمیر پہ رکھیں تو یہ جب 2019 میں یونیلیٹرل جو ہمارا 35A اور آرٹیکل 370 کے جو ریووکیشن کے بعد جو ہم دیکھتے ہیں تو یہ تو ہمیں بہت پلان نظر آیا. ڈیموگرافک چینجز کے حوالے سے جو اسٹیٹ سبجیکٹ لاز چینج کیے گئے، پھر جو وہاں پہ ڈیلیمیٹیشن کمیشن انہوں نے بنایا، انہوں نے ابھی اس کے حساب سے جو اکثریتی علاقے تھے ان میں مسلمانوں کی سیٹیں کم کر دی، اور جو اکثریتی علاقے نہیں تھے مسلمانوں کے وہاں پہ سیٹیں بڑھا دی، تاکہ پلانڈ طریقے سے گورنمنٹ کے اداروں سے اس طرح سے جو ہے وہ مسلمانوں کی جو ریپرزنٹیشن ہے اس کو، جو ایک نام نہادی تھی پہلے بھی، لیکن اس کو اور طریقے سے کم کیا جائے. پھر وہاں پہ اسٹیٹ سبجیکٹ لاز جو ہیں وہ اس طرح کر دیے کہ ابھی وہاں پہ 35 لاکھ کے قریب جو ہیں نان کشمیریز ہیں ان کو اسٹیٹ سبجیکٹ لاز دے دیے گئے ہیں. اور آج یا کل کی تاریخ میں ایک بل پاس ہوا گیا ہے جسے نیا کشمیر بل کہتے ہیں، امت شاہ نے پاس کروایا ہے، جس کے بعد جو ہے اب اس بل کے بعد جو ہے وہی جو سیٹیں نان مسلم ایریاز میں اب جو ریزرو سیٹیں ہیں وہ جو ریزرو سیٹیں ہیں اقلیتوں کی وہ نان کشمیریز کو دی جائیں گی. تو یہ اس طرح سے دیکھیں، یہ بہت ہی ایک ٹیکنیکل طریقے سے مسلمانوں کو اور جو کشمیری ہیں، جو وہاں انڈیجینئس کشمیری ہیں، ان کو وہاں سے ختم کرنے کی کوشش کی جا رہی ہے. اور یہ تاکہ جو ایک بہت پرانی سوچ ہے کہ کشمیر کے اندر بھی جو ہندوؤں کا ایک گھر ہے، اس کو وہاں پہ دوبارہ اس کو بنایا جائے اور وہاں کے انڈیجینئس جو بھی کشمیری ہیں ان کو ختم کر دیا جائے. تو یہ انہوں نے مختلف قسم سے مختلف اسٹیٹس میں اپنی شروع کر رکھا ہے، اور اس پہ وہ بڑے کیا کہتے ہیں دل و جان سے اس پہ وہ کام کر رہے ہیں. بلکہ کل ایک اور خبر ہماری نظروں سے گزری کہ مسلمان لڑکیوں کے جو حجاب میں تھے ان کو ایگزامز میں اپیئر نہیں ہونے دیا گیا انڈیا میں. تو یہ اس قسم کی جو مذہبی رواداری کی ہم بات کرتے ہیں کہ ہونی چاہیے، لیکن انڈیا میں ہمیں نظر آتا ہے کہ اس قسم کا، چاہے وہ ہندو ہوں چاہے وہ عیسائی ہوں، مختلف مذاہب کے جو بھی لوگ ہیں ان کے ساتھ اس قسم کا نہیں ہے. ان کا صرف ایک 1 پوائنٹ ایجنڈا ہے کہ انڈیا از اونلی فار ہندوز، اور وہ اسی کی طرف آگے بڑھتے جا رہے ہیں. تو انٹرنیشنل کمیونٹی کو بیسکلی اس کے اوپر جو ہے وہ دیکھنے کی ضرورت ہے کہ جو ہیومن رائٹس وائلیشنز ہیں وہ بہت زیادہ ہو رہی ہیں، اور ان کے اوپر جو ہے انڈیا کو اکاؤنٹیبل ٹھہرایا جائے. رائٹ، بالکل جی، انڈیا کو اس پہ جو ہے وہ اکاؤنٹیبل ٹھہرایا جانا چاہیے. اچھا، مودی حکومت کے ہمیشہ سے ہم دیکھتے ہیں کہ جو اوچھے ہتھ کنڈے ہیں وہ جاری رہتے ہیں، خاص طور پر اقلیتوں کو ٹارگٹ کرنے کے حوالے سے بات کی جائے تو مسلمانوں کا قتل عام اور مسلمانوں کے لیے ریاستی دہشت گردی کا سلسلہ تو کشمیر میں چل ہی رہا ہے. لیکن اوور آل کیا مسلم، کیا عیسائی، کیا سکھ اور دلت اور ایون کہ بدھ مت بھارت میں ان سب لوگوں کی جو ہے وہ زندگی برباد کر کے رکھ دی گئی ہے، ان کا معاشی قتل عام کیا گیا ہے، معاشی قتل عام کے لیے منصوبہ بندی تک جو ہے وہ کی گئی ہے. اس تناظر میں آپ کیا کہنا چاہیں گی بحیثیت ماہر؟ اس سلسلے میں آپ کی کیا آبزرویشن ہے کہ یہ تو ایک اتنے بڑے معاملے پر عالمی برادری جو ہے وہ کیسے چپ سادھ سکتی ہے؟
دیکھیں جب کشمیر میں اسپیسیفکلی کشمیر میں جب G8 کی یہ G20 سمٹ کا انعقاد کیا گیا تو اس وقت بھی ہم نے اس پہ بہت زیادہ بات کی اور ہم نے اس مدعے کو بہت زیادہ اٹھایا کہ عالمی برادری جو ہے وہ اکنامک اسٹیبلٹی اور اکنامک کورس کے نام پر ہیومن رائٹس وائلیشنز کو اوائڈ نہیں کر سکتی، ان سے صرف نظر نہیں کر سکتی ہے، اور یہی ہمارا جو سٹانس ہے یہ ہمیشہ رہے گا اور رہا ہے۔ اور اس موقع پہ میں آپ کو ایک اور بہت امپورٹنٹ چیز بتاؤں کہ جیسا ہم سب کو پتا ہے کہ اگر کشمیر کے مسئلے کو 75 سال سے زائد ہو گئے ہیں تو یونیورسل ڈکلیریشن آف ہیومن رائٹس جو کہ جنرل اسمبلی میں دسمبر کے مہینے میں ہی آج سے 75 سال پہلے پاس ہوئی تھی، اس کی بھی ڈائمنڈ جوبلی ہو رہی ہے اور اس کی آج کل جو ہے بہت ساری اس کی تقریبات ہو رہی ہیں کہ یونیورسل ڈکلیریشن آف ہیومن رائٹس کو 75 سال ہو گئے۔ تو ہم جو ہیں اس خطے کے لوگ اور اس خطے میں بسنے والے لوگ جو ہیں وہ یہ ڈیمانڈ کر رہے ہیں اور دیکھ رہے ہیں کہ عالمی برادری جو ہے وہ اپنے اکنامک گینز کے لیے اور اپنے معاشی مفادات کو مد نظر رکھتے ہوئے اپنی پالیسیز کو بنا رہے ہیں اور ہیومن رائٹس کو کہیں پیچھے چھوڑے ہیں، لیکن وہ دن دور نہیں ہے جب یہی مختلف جو حکومتیں ہیں اور جو مختلف گورنمنٹس ہیں یہ بھی اس کا برن فیس کریں گی اور ان کے لوگ بھی ان چیزوں کا برن فیس کریں گے۔ جب پوپ جو ہیں ویٹیکن سٹی میں بیٹھ کے بات کرتے ہیں منی پور کی اور جہاں پہ وہ چرچ جلائے جاتے ہیں ان کی بات کرتے ہیں، تو اس کا مطلب ہے کہ جو ہم 75 سال سے بات کر رہے ہیں کہ کشمیریوں کا جینوسائیڈ کی ایک پوری پلاننگ کر لی ہے، تھرڈ سٹیج آف جینوسائیڈ سے گزر چکی ہے اور ہم دیکھ رہے ہیں کہ اب عنقریب ان کی کوشش یہ ہے کہ اب کسی بھی طرح کشمیریوں کو کشمیر سے ختم کر دیا جائے۔ تو اگر یہ حکومتیں جو ہیں یا جو انٹرنیشنل ایکٹرز ہیں وہ انوالو نہیں ہوں گے اور اس چیز کو سیریس نہیں لیں گے تو کچھ ہی عرصے بعد ہم یہ تمام چیزیں مختلف ممالک مختلف جگہوں پہ بھی پھیلتے ہوئے دیکھیں گے، اور یہ دن دور نہیں ہے کہ یہ جو ایکسٹریمسٹ ہیں اگر ابھی ہندوتوا ہے تو کسی اور طرح کے بھی نکل کے مختلف قسم کے جو علاقے ہیں ان کے اوپر، اور جو ایکسٹریمزم ہے مذہبی رواداری کا نہ ہونا ہے یہ ہمیں ہر جگہ پہ نظر آئے گا، اور پھر ہم افسوس کریں گے کہ کاش جو ہے ہم نے وقت پہ اقدامات کیے ہوتے، اور انٹرنیشنل کمیونٹی جو ہے وہ خود اس کے اوپر افسوس کا اظہار کرے گی۔ تو یہ انٹرنیشنل کمیونٹی کی ذمہ داری ہے کہ وہ ان چیزوں کو سمجھتے ہوئے اور اس کی حساسیت کو سمجھتے ہوئے انڈیا کو جو ہے وہ جلد از جلد اس کے اوپر جو ہے اکاؤنٹیبل ٹھہرائیں۔ اچھا میڈم، بحیثیت کشمیر ایکٹیوسٹ آپ بہت سارے معاملات میں نظر بھی رکھتی ہیں اور آپ نے ابھی تک کے سوالات کے بڑے اچھے اور بڑے مدلل جامع جوابات بھی دیے ہیں، بہت مشکور ہیں آپ کے کہ آپ نے وقت نکالا اور بلا شبہ اس اہم موضوع پر جو بڑی آپ نے سیر حاصل گفتگو کی ہے ہمارے ساتھ۔ میڈم سوال آپ سے یہ کرنا چاہوں گا کہ انٹرنیشنل کمیونٹی میں اس وقت بھارت کی پوزیشن کیا ہے، جبکہ ہم دیکھتے ہیں کہ ہردیپ سنگھ نجر کے قتل کے معاملے پر کینیڈا میں اور پھر گرپتونت سنگھ پنو کے قتل پر امریکہ میں جو ہے وہ بھارت کے سلسلے میں جو وہ تحفظات سب کے سامنے، حتیٰ کہ امریکی جو صدر ہیں ان کی قومی سلامتی کے نائب مشیر جو ہیں انہوں نے باقاعدہ نئی دلی کے سلسلے میں دورہ بھی کیا ہے۔ سو اس سلسلے میں آپ کی کیا رائے ہے؟ اس سلسلے میں آپ بھارت کی پوزیشن کو کہاں پہ دیکھتی ہیں؟ دیکھیں، جب جو کینیڈا میں جو سکھ رہنماؤں کا قتل ہوا اور اس کے بعد ہم نے یہ دیکھا کہ انٹرنیشنل کمیونٹی نے بہت اسٹرانگلی ان چیزوں کو کنڈیم کیا، اور انڈیا ہیز بین کالڈ اے بگ بلی۔ ہم عموماً جب لوگوں سے ملتے ہیں تو ہمیں یہی بتایا جاتا ہے کہ انڈیا بیہیوز لائک اے بلی، تو عموماً یہ بات تو ہوتی ہے، لیکن جتنی کنسسٹنٹلی اس چیز کو ہونا چاہیے یا بھی بیک ڈور ڈپلومیسی از ورکنگ ان دس فرنٹ، اس کے اوپر شاید اس پہ زیادہ کام ہو رہا ہے، لیکن بیسکلی دیکھنے کی یہ ضرورت ہے کہ جو انڈیا کی پینیٹریشن ہے
in the international systems وہ بہت زیادہ ہے. جو ہم observe یہی کرتے ہیں کہ جو انڈیا کا رول ہے یا انڈیا کے جو اپروچ ہے, penetration ان کی بہت زیادہ ہے. تو ہمارے لیے بہت ضروری یہ ہے کہ ہم اپنی اس penetration کو بڑھائیں اور ہمارے تھنک ٹینکس اور ہمارے لوگ جو ہیں یا ہماری بات جو ہے وہ انٹرنیشنلی بھی آگے جائے, تاکہ جو مختلف جس طرح آپ نے اسٹیٹ سیکرٹری کے ان کے ہوم ڈپارٹمنٹ کی بات کی کہ انہوں نے دورہ کیا اس سلسلے میں, لیکن دیکھنے کی بات یہ کہ کیا اس کے بعد کوئی بعد میں کتنے بیان آئے اور کس قسم کی پالیسی ہوئی, تو ہم کہیں دیکھتے ہیں کہ چیزیں کہیں بیک برنر پہ پھر دوبارہ سے چلی جاتی ہیں. جی تو کنٹینیوسلی ضرورت ہے کہ ان چیزوں کو ہائی لائٹ کرتے رہا جائے اور انٹرنیشنلی لوگ بھی ان چیزوں کو ہائی لائٹ کریں. اور جب کوئی ملک دورہ کرتا ہے انڈیا کا تو ان ہیومن رائٹس وائلیشنز کو وہ جو ہے وہ زیادہ ہائی لائٹ رکھے, چاہے وہ کشمیر میں ہو, چاہے وہ منی پور میں ہو, چاہے وہ مختلف علاقوں میں انڈیا میں ہو رہا ہے کہ کنفسکیشن آف پراپرٹیز اینڈ آل دیٹ, اسپیشلی مسلمانوں کے ساتھ. جی تو وہ تو دیکھنے کی ضرورت ہے. اور جب تک یہ ہائی لائٹ ہم لوگ, ہمارا بھی اس میں کئی رول ہے کہ ہم ان چیزوں کو انٹرنیشنل فورمز پہ ہائی لائٹ کرتے رہیں, اس پہ لکھتے پڑھتے رہیں, کام کرتے رہیں, تاکہ جو ہے انڈیا جتنا بھی چاہے اس سے ڈائیورٹ ہونا, ہم اس کو واپس ان ہیومن رائٹس وائلیشن کی طرف لے کے آئیں. رائٹ. اچھا میم, ڈو یو تھنک سو کہ اب انٹرنیشنل کمیونٹی پہ انڈیا کی وہ پوزیشن نہیں رہی, تمام جو انٹرنیشنل کمیونٹی ہے اب وہ زیادہ کیئرلیس ہو چکی ہے, بیکاز افغانستان میں انڈیا کی مداخلت کسی سے ڈھکی چھپی نہیں, بلوچستان کی بات کریں, پاکستان کے مختلف خطوں میں, اور پھر خاص طور پر کلبھوشن یادو کا معاملہ, ہردیپ سنگھ نجر, اور اس کے ساتھ ساتھ جو گروپتوت سنگھ پنو اور دیگر معاملات اب تو بالکل ڈھکے چھپے نہیں رہے, کھل کے دنیا کے سامنے آ چکے ہیں. سو سفارتکاری کے محاذ پر جو ہے وہ آپ کے خیال میں معاشی سطح پر, دفاعی سطح پر, سیاسی سطح پر جو ہے وہ انڈیا کے ساتھ لین دین اور جو تعلقات ہیں, کیا ان ملکوں کے متاثر ہوں گے یا معاشی مفادات آڑے آتے رہیں گے؟ ٹو بی آنیسٹ, اگر ہم ابھی اس وقت کی پوزیشن پہ دیکھیں تو ہم نے دیکھا کہ کینیڈا نے بہت سخت سٹینس لیا, جی لیکن کچھ حالات بدلے, انٹرنیشنل سیناریو میں اور چیزیں زیادہ ہوئی. فلسطین کا معاملہ جو ہے وہ ہمارے سامنے ہے, وہ آیا تو کچھ چیزیں پھر سے بیک برنر پہ چلی گئیں, جی. اور ان میں کشمیر کا معاملہ اور یہ جو مسائل تھے یہ بھی بیک برنر پہ چلے گئے. اور لیکن کہیں نہ کہیں ہم یہ بھی دیکھتے ہیں کہ باقی جو یہ جتنی بھی سفارتکاری ہو رہی ہے اس کے اندر جو معاشی جو عنصر ہے یا جو لوگوں جو قوموں کے معاشی مفادات ہیں, جو ان کی انویسٹمنٹس ہیں, یا ان کے جو ایچ آر جو ہے جس طرح مختلف ممالک کے اندر کام کر رہا ہے, اس میں ہمیں یہ لگتا ہے کہ میرا پرسنل اوپینین یہ ہے کہ ایک دم سے اگر ہم کہیں کہ انڈیا کے اوپر کوئی بہت کاری ضرب ان کو محسوس ہوگی تو وہ لگتا نہیں ہے, کہ ابھی ریسنٹ الیکشنز جو انڈیا میں ہوئے ہیں اور ان کے اندر بی جے پی کی کچھ کامیابی نظر آئی ہے, تو وہ بھی ایک ہمارے لیے, اور انٹرنیشنل ہم دیکھ رہے ہیں کہ کشمیر جو ایچ آر وائلیشنز ہیں ان سے شاید انڈینس بھی شاید اتنے متاثر نہیں ہو رہے ہیں, یا ان کی بھی اس پہ شاید وہ نظر نہیں ہے. تو ہمارے اسی طرح انٹرنیشنلی بھی لوگ جو ہیں شاید وہ ابھی اتنا زیادہ جو ہے انڈیا کے اوپر جو ڈینٹ ایچ آر کے جو وائلیشنز ہیں ان کے حوالے سے جو انڈیا کی پکڑ ہونی چاہیے وہ ہمیں اس طرح سے نظر نہیں آ رہی ہے. آبویسلی کینیڈا نے یا جو امریکہ نے جو بھی سٹینس لیا, کینیڈا نے زیادہ جو سٹینس لیا وہ بیسکلی اس لیے تھا کہ ان کی اپنی سرزمین کی وائلیشن ہوئی تھی. تو اس طرح سے اگر وہی چیز جب کہیں باہر ہو رہی ہوتی ہے تو شاید اتنی زیادہ اس کے اوپر بات بھی نہیں ہوتی. تو کہیں ابھی ان قریب نیئر فیوچر میں تو مجھے ایسا محسوس نہیں ہوتا, کیونکہ انٹرنیشنل سیناریو میں بہت چیزیں مختلف ہو رہی ہیں. رائٹ. اچھا میڈم, انڈیا کو اس چیز کے لیے ایک دم سے اکاؤنٹیبل ٹھہرایا جائے. رائٹ. اچھا میم, آپ نے جو انتخابات کے حوالے سے بات کی اور پھر مودی سرکار کے تھوڑا سا دوبارہ ری الیکٹ ہونے کی جو ہے وہ ایک پیشن گوئی کہہ لیں, یا ایک آپ نے آئیڈیا دیا یا ایک ڈائریکشن دی, اس کے پیچھے کیا محرکات ہیں؟ جبکہ بھارت معاشی طور پر روبہ زوال ہے, بھارت میں اقلیتوں کی صورت ہے
جو وہ بڑی ناگفتہ بے ہے. تو اس سب کے باوجود جو ہے کس طرح سے بھارتی عوام اور بھارت میں سیاسی شعور جو ہم کہہ سکتے ہیں کہ وہ پنپا نہیں ہے, اسے فروغ نہیں ملا ہے. پھر جب بھی انتخابات جیتنے ہوتی ہیں تو مودی حکومت اینٹی پاکستان کوئی نہ کوئی کمپین لانچ کرتی ہے, کوئی نہ کوئی ڈرامہ رچاتی ہے جس کا بیچ چوراہے بھانڈا بھی پھوٹ جاتا ہے. تو کیا شعور سے آ رہی ہیں بھارتی عوام؟ نہیں دیکھیں, یہ تو بہت سویپنگ اسٹیٹمنٹ ہوگی کہ کہا جائے کہ بھارتی عوام شعور سے آ رہی ہیں. یہ میں ایک رسپانسبل شخص ہونے کی حیثیت سے یہ تو نہیں کہہ سکتی کہ شعور سے آ رہی ہیں, لیکن یہ ضرور ہے کہ دیکھیں الجھایا کہاں جاتا ہے عوام کو, جی. عوام کو کس طرح سے الجھایا جاتا ہے, کن مدوں میں الجھایا جاتا ہے, اور ان کو کس طرح کے مطلب اب ہم الحمدللہ ہم پاکستان میں رہتے ہیں اور یہاں کے جو مسائل ہیں بہت زیادہ ہوں گے, لیکن اگر ہم بہت زیادہ دیکھیں تو وہ انڈیا کے مسائل سے شاید کم محسوس ہوتے ہیں اگر ہم ان کے بہت زیادہ ڈیپ جا کے دیکھیں کہ وہاں پر جو سینیٹیشن کے فار ایگزامپل مسائل ہمیں دیکھنے میں عموماً نظر آتے ہیں اور اس کے اوپر بہت زیادہ کیمپینز ہوتی ہیں, اور اس طرح کی بیسک نیسیسٹیز آف لائف کے اوپر جب بات ہو رہی ہوتی ہے تو وہاں پہ بہت مسائل ہیں, ہمارے نسبت بہت زیادہ مسائل ہیں کیونکہ ملک بھی بڑا ہے. لیکن اصل میں ہوتا یہ ہے کہ جب بھی کمپینز یا چیزیں ٹارگٹ کی جاتی ہیں, لانچ کی جاتی ہیں, تو ایسے مدعے یا ایسی چیزوں کو بیس بنایا جاتا ہے جن سے جو ہے وہ ووٹر یا سپورٹر جو ہیں ان کو جو ہے وہ دوبارہ سے ایک طرح سے کیا کہہ سکتے ہیں اپنی گرفت میں لے لیا جائے. جی. وہ کوئی نہ کوئی اس طرح کی چیز لانچ کر دیتے ہیں, جس طرح آپ نے خود کہا کہ اینٹی پاکستان تو ایک بہت ہی پرانی کیا کہ کبھی کچھ کر دیا کبھی کچھ کر دیا, اور اس طرح سے وہ ان کی کوشش ہوتی ہے کہ جو ہے اینٹی پاکستانی سینٹیمنٹ کو ریووک کریں اور اس کے ذریعے جو ہے وہ ووٹ کمائیں. لیکن بیسکلی وہاں کی عوام کو اتنا الجھا دیا گیا ہے ان کے روٹی کپڑا اور مکان کے مسائل کے اندر کہ وہ جب آپ دیکھیں کہ کسانوں کی تحریک کتنے عرصے اور کتنی شدت سے جاری رہی, اور اس کے بعد لیکن ہم دیکھتے ہیں کہ اور اس کے علاوہ دیکھیں بہت سارے مسائل ہیں, لیکن یہ ان کی کوئی حکومت کی ٹیکٹک ہے کہ وہ اپنی عوام کو اس طرح الجھا لیتے ہیں اور اپنے حق میں چیزوں کو یا ڈرائیو کر دیتے ہیں اپنے حق میں چیزوں کو, اسپیسیفکلی جو نریندر مودی کی ہے. لیکن اس کے ساتھ ساتھ ایک اور شاید یہ ان کا انٹرنل معاملہ ہے, شاید ہمیں بات نہیں کرنا چاہیے کہ وہاں کی جو باقی جماعتیں ہیں ان کی اسٹریٹجی یا ان کی ویکنیسز بھی ہمارے سامنے آتی ہیں کہ کہیں لیول پلیئنگ فیلڈ نہیں مل رہی. اس طرح کے وہ جماعتیں شاید اتنی زیادہ کمپوز نہیں ہیں یا ان کے اندر لیڈرشپ کا فقدان ہے, جس کی وجہ سے جو بی جے پی ہے اور آر ایس ایس کی جو ایک بہت ہی ایک آرگنائزڈ کمپین ہے وہ شاید زیادہ ابھر کے سامنے آتی ہے, اور شاید نتیجے جو ہیں وہ لگتا ہے کہ نہیں ہوں گے, اتنی مسائل ہیں, ہیومن رائٹس وائلیشنز ہیں, لیکن ہوتا اس کا برعکس ہے. جی, یہ بھی ایک وجہ ہو سکتی رائٹ. ہے. اچھا میم, ایک اور اہم سوال ہے جو میں آپ سے کروں گا, اختتامی لمحات ہیں ہمارے پروگرام کے, تھوڑا سا مزید وقت آپ کا درکار ہوگا. آپ کا تعلق جو ہے وہ بڑے ایک رسپیکٹیبل شعبے سے ہے, آپ ایک استاد بھی ہیں, نئی نسل کے ساتھ, نوجوانوں کے ساتھ آپ کا انٹریکشن بھی ہوتا ہے. سو ہمارے نوجوانوں کو جو ہے مقبوضہ کشمیر کے معاملے پر یا پاکستان کو درپیش دیگر چیلنجز کے حوالے سے, ان کو تیار کرنے کے حوالے سے, ان کو ایک بہتر مستقبل دینے کے حوالے سے کیا لگتا ہے آپ کو کہ ہمیں کس شعبے پہ یا کس تناظر میں یا کس انداز سے کتنا کام کرنے کی ضرورت ہے, کس طرح سے ہم انہیں موٹیویٹ کر سکتے ہیں, ایجوکیٹ کر سکتے ہیں, ڈیڈیکیٹ کر سکتے ہیں کہ ہمارا مستقبل جو ہے وہ مستحکم ہو, روشن ہو, شاندار ہو, اور ہمیں قومی سطح پر اور بین الاقوامی سطح پر جو تنازعات یا جو چیلنجز درپیش ہیں ان کو حل کرنے کے حوالے سے, ان پہ نبٹنے کے حوالے سے, ان پہ علم کے حوالے سے اور ان پر دلائل کے ساتھ بات کرنے کے حوالے سے ہمارے نوجوان جو ہیں بڑے کانفیڈنٹ محسوس کریں اور بڑا اچھا جو ہے وہ ڈیبیٹ کر سکیں اور اس کو حل کر سکیں. اس پہ آپ کیا کہیں؟ دیکھیں الحمدللہ ہمارے ملک میں اب تعلیم بہت عام ہے, لیکن جو بہت زیادہ جس چیز کی ضرورت ہے وہ انگیجمنٹ کی ہے. جی, ہمیں ہماری یوتھ کے ساتھ انگیجمنٹ کرنی چاہیے, یا ہمیں ایسے پروگرامز اور گاہے بگاہے ایسی اسٹریٹجیز لانچ کرنی چاہیے جس میں ہم یوتھ کو انگیج کریں, ان کو ایز اے اسٹیک ہولڈر ہم محسوس کروائیں کہ وہ اس مستقبل ان کا ہے
اور اسٹیک ہولڈر وہ ہے. جتنا زیادہ یوتھ کے ساتھ ہم انگیجمنٹ کریں گے اور ان کے اوپر یہ ذمہ داری لیں گے کہ وہ اپنے مستقبل کے لحاظ سے فیصلے کریں, اپنی رائے کا اظہار کریں, اتنی زیادہ جو ہے وہ انوالو ہوں گے. کیونکہ جتنا ہم کسی کو ڈیسیژن میکنگ میں حصہ دیتے ہیں اتنا زیادہ ہی وہ رسپانسبل بھی فیل کرتا ہے. تو بہت سخت ضرورت ہے کہ ہم جو ڈائلاگ ہے وہ یوتھ کے ساتھ اوپن کریں. ہم یونیورسٹیز کے اندر اسپیشلی, کالجز کے اندر اسپیشلی ڈفرینٹ قسم کے فورمز فراہم کریں یوتھ کو, جہاں پہ وہ نیشنل ڈائلاگس کے اندر, انٹرنیشنل ڈائلاگس کے اندر وہ سامنے آئیں, وہ اپنی رائے کا اظہار کریں. انیشیلی وہ غلطیاں کریں گے لیکن اسی طریقے سے وہ ہمارا مستقبل ہے, اور اسی طریقے سے وہ آگے آئیں گے اور ان کے پوائنٹ آف ویوز ڈیولپ ہوں گے, اور وہ انٹرنیشنلی بھی اور نیشنلی بھی جو بھی ہمارے چیلنجز ہیں ان کو فیس کرنے کے لیے وہ اچھی پوزیشن میں ہوں گے. ان کو پتا ہوگا کہ ان کی رائے جب اہمیت رکھتی ہے تو وہ اپنی رائے کو ایک ایجوکیشنل مطلب ایک ادھر ادھر کی ہانکنے کے بجائے کہ ایجوکیشنل طریقے سے ریسرچ کر کے وہ اپنی رائے کا اظہار کریں گے, کیونکہ ان کو پتا ہوگا کہ ان کی رائے کی اہمیت ہے. تو بہت ضروری یہ ہے کہ ہم اپنی یوتھ کو ڈائلاگ کے اندر انگیج کریں, ان کو ڈیسیژن میکنگ میں حصہ دیں, اور ان کو یہ فیل کرائیں کہ یہ ملک ان کا ہے اور اونرشپ ان کی ہے. تو وہ پھر اونرشپ لیں گے بھی اور آگے بڑھیں گے بھی, اور ملک کے درپیش جتنے چیلنجز ہیں نیشنل یا انٹرنیشنل وہ اس کے لیے جو ہے وہ بالکل تیار بھی ہوں گے, اور ہمیں اس کے لیے کام بھی کرنا چاہیے. میرے حساب سے تو ایجوکیشن کے ساتھ ساتھ یہ بہت ایک امپورٹنٹ چیز ہے. رائٹ, بالکل جی, ایجوکیشن کے ساتھ یہ بڑی اہم چیز ہے. ڈاکٹر سائرہ صاحبہ, بہت مشکور ہے کہ آپ نے آج ہمیں وقت دیا, اور انشاءاللہ دوبارہ بھی اپنے پروگرامز میں آپ کے اس قیمتی اور ماہرانہ رائے کے لیے آپ سے ہم رابطہ کرتے رہیں گے. امید ہے کہ آپ ہمیں مایوس نہیں کریں گے اور ہمارے پروگرامز کا حصہ ہوں گی. بہت مشکور ہوں آپ کے وقت کے لیے. بہت شکریہ آپ کا بہت شکریہ کہ آپ نے مجھے موقع دیا. یو ویلکم. انشاءاللہ ہم لوگ آپ کو انوائٹ کرتے رہیں گے میم. جی شکریہ. اللہ حافظ. جی, ہمارے ساتھ موجود تھیں ڈاکٹر سائرہ صاحبہ جی, اور آپ اسسٹنٹ پروفیسر بھی ہیں میرپور یونیورسٹی میں شعبہ تعلقات عامہ کے حوالے سے, اور بین الاقوامی امور کے حوالے سے آپ کی خاصی گرفت ہے, اور اس کے ساتھ ساتھ ہیومن رائٹس ایکٹیوسٹ بھی ہیں کشمیر کے سلسلے میں, اور بڑی خوبصورت اور بڑی مدلل اور بڑی جامع بات کی کہ نوجوان کسی بھی ملک کا مستقبل ہوتے ہیں, اور مستقبل کو محفوظ, پر امید اور مستحکم بنانے کے حوالے سے آج کی نوجوان نسل کی جدید اور درست خطوط پر مثبت سمتوں میں آبیاری جو ہے وہ بہت ضروری ہے, کہ کل کو جب یہی نوجوان تناور درخت بنے, پھل پھول دیں, تو ہمارے لیے یقینی طور پر باعث افتخار ہو. ہمارے ملک و قوم کا جو ہے وہ عالمی سطح پر وقار وہ مزید بڑھے, ہم اپنی عظمت رفتہ کو جو ہے وہ اس پہ عمل پیرا ہوتے ہوئے ترقیوں, کامیابیوں, عزتوں اور خوشحالی کے سفر کو مزید بہتر طریقے سے جاری رکھ سکیں. سامعین, اسی کے ساتھ پروگرام کا وقت ہوا چاہتا ہے ختم. پروگرام پروڈیوسر انعام احمد سومرو اور اپنے میزبان مناصر حسین کو اجازت دیجیے. اپنا بہت سارا خیال رکھیے گا. اللہ حافظ.